बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आप तमाम हज़रात को खुशामदीद है। डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब में पिछले सैटरडे के प्रोग्राम में कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे वो प्रोग्राम जारी नहीं रह सका था, तो वो उसको हमने अबेंडन किया था। तो आज सिलसिला हम जो है वो शुरू करेंगे वहीं से, यानी कि पहले तकरीर मौलाना साहब की डिस्कशन हो चुका है इमामत के ऊपर, और उसके बाद से आज सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो मौलाना साहब को खुशामदीद। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेज़बान, हम इस बात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं कि जो हमारी गुज़िश्ता नशिस्त थी उसमें हमने इमामत की एक तस्वीर और तसव्वुर, एक फ़लसफ़ा कुरान की रोशनी में पेश किया था, और उस सिलसिले में हमने कुरान की बाज़ आयत पढ़ी थी, जिसमें पहली आयत हमारी जो थी वो वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा का तज़किरा किया था, और उसको एक मिसाल के तौर पर पेश किया था कि परवरदिगार आलम ने जब ज़िम्मा लिया अपनी मखलूक के रिस्क का कि हर जानदार का रिस्क हमारे ज़िम्मे है, तो उसकी अमली तदबीक भी परवरदिगार आलम ने की, और जब तक मोहताज रिस्क पैदा हो रहे हैं अल्लाह की तरफ से तसलसुले रिस्क बाकी है। इसके बाद हमने दूसरी आयत पेश की थी कि इन्ना अलैना लल हुदा, कि बेशक हिदायत हमारी जिम्मेदारी है, और उसके बाद फिर साबित किया था कि परवरदिगार आलम ने एक सिलसिला हादियान बरहक कायम किया और कभी भी अपनी हिदायत को मुनक़ता नहीं किया, और इसकी रूह से जब तक मोहताज हिदायत पैदा हो अल्लाह की तरफ से हिदायत का जारी रहना ज़रूरी है। और इन्ना अलैना लल हुदा के बाद हमने एक और आयत पेश की थी, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। फिर उसकी अमली तदबीक का तज़किरा किया था सूरह तलाक़ की आयत से, कि जिसमें नूर से ज़ुल्मतों से निकालना और नूर की तरफ लाना, इसकी अमली तदबीक बेसत सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी हुई है। फिर उसके बाद हमने सरकार रिसालत की तरफ से आने वाली तमाम तबलीगात, पूरा दीन, पूरी तालीमात, पूरी तालीम किताब व हिकमत और तमाम वो उमूर के जो तंजील के ज़रिए सरकार रिसालत के तवस्सुत से आलम इस्लाम में पहुँचे या आलम इंसानियत में पहुँचे, उनकी बका का भी परवरदिगार आलम ने, उनके तहफ़्फ़ुज़ का परवरदिगार आलम ने ज़िम्मा लिया। और उस सिलसिले में हमने वो आयत पढ़ी थी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने ज़िक्र को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो हमने ये कहा था कि जिस तरह हर दावे की अमली तदबीक है, इसी तरह इस दावे की दावे तहफ़्फ़ुज़ तबलीगात पैगम्बर इस्लाम की भी अमली तदबीक होना चाहिए, और वो अमली तदबीक हमारे नज़रिए और हमारे अक़ीदे के मुताबिक क़याम इमामत मिन जानिबिल्लाह है। तो यहाँ तक बात हमारी ख़त्म हुई थी। उसके बाद आपने ये सवाल किया था कि, बल्कि एक एतराज़ किया था कि ये सब तो आपने कुरान की रूह से साबित कर दिया, फ़लसफ़े से, अक़ल से, हर चीज़ से साबित कर दिया, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बहरहाल इन तमाम चीज़ों के होते हुए इमामत तक नहीं पहुँची है और इमामत को कबूल नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारी गुफ्तगू ख़त्म हुई थी। अब हमारा इरादा ये था कि हम उससे आगे बात करेंगे, तो क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ, आप अगर हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लें, ताकि उन्हीं ख़ुतूत के ऊपर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। अच्छा मौलाना, वो मेरे सवाल था वो ये था कि आपने फरमाया था कि कुरान में इमाम ज़माना का, इमाम आखिर ज़माना का 12वें इमाम का जिक्र है, और आयत
کے طور پہ ہے ذکر کہ یہ جو آیت ہے اس سے مراد امام زمانہ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ وہ تو غامدی تو نہیں مانتا اس بات کو کہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے امام زمانہ کا وجود. تو وہ ایشو جو تھا وہ تو ابھی ریزالو نہیں ہوا. جی ہاں، وہ ابھی ریزالو نہیں ہوا، اس پر ہم انشاءاللہ آتے ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے اپنا فلسفہ امامت جو ہے وہ متعارف کرا دیں، اس کے بعد پھر جو ہمارے پاس اس کی ذیلی چیزیں ہیں جیسے امام کا وجود ہونا، امام کی حیات ہونا، امام کا ظہور ہونا، امام سے امت کا متصل ہونا، امام کے ساتھ مشہور ہونا، امام کی معرفت کا واجب ہونا، وہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک مرتبہ یہ بتا دیں کہ آپ نے جب کہا کہ آپ نے قرآن کی روح سے جو ثابت کیا وہ ہر ایک نہیں مانتا، تو اب اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک مرتبہ قرآن سے ثابت کرنے کے بجائے ہم ایک جائزہ لیں تاریخ اسلام کا اور اس کے بعد اس کی روح سے عقلاً ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہمارا نظریہ قیام امامت جو ہم نے آیات کے ذریعے ثابت کیا تھا عقلاً مانا جا سکتا ہے، مشاہدے کی طور پر مانا جاتا ہے. کوئی نظریہ، کوئی ہمارے سامنے مکتب فکر نہیں، بس صرف ایک عام نظریہ، ایک عام مشاہدہ تاریخ اسلام کا کریں اور یہ بھول جائیں کہ ہم نے امامت کو ثابت کیا ہے، یہ بھول جائیں کہ امامت ہمارا عقیدہ ہے، یہ بھول جائیں کہ باقی لوگ امامت کو نہیں مانتے، سب چیزیں بھول جائیں. ہم بس صرف ایک غیر جانبدار مشاہدہ کرنے والے کی حیثیت سے تاریخ کا مشاہدہ کریں، یہ ہمارا مطلب تھا. بہرحال اب آپ فرمائیں کہ اگر اس طریقے سے شروع کریں. میری گزارش سنیے نا. اب وہ آیت آئی ہے نا اکملت لکم دینکم کی، حجۃ الوداع کے. جی ہاں بالکل وہ آیت آئی ہے. تو وہ آئی ہے. میری گزارش سن لیجیے، میری گزارش، میرا سوال تو سن لیجیے. تو وہ آیت ہی تو دین تو کامل ہو گیا نا. جب دین کامل ہو گیا اور تنزیل بھی مکمل ہو گئی اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ گیا تو اس کے بعد خلافت یا امامت کا کیا جواز ہے؟ جی بالکل یہی سوال آپ نے کیا تھا اور غالباً اسی سوال کے ذیل میں ہمارے ذہن میں اس مشاہدے کی طرف توجہ گئی تھی. تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں اور یہ جو کچھ ہماری گفتگو ہوگی وہ آپ کے سوال کا جواب ہی قرار پائے گی. تو دیکھیں ہم اب سب چیزیں بھولے جاتے ہیں. جو ہم نے ایک نظریہ قائم کیا، جو ہم نے ایک فلسفہ قرآن کی روح سے پیش کیا، جو ہم نے اپنا عقیدہ بیان کیا، سب کچھ چھوڑ دیں. فی الحال یہ دیکھیں کہ ہم سب مسلمان ایک مقام پر کھڑے ہیں اور تاریخ کا جائزہ لے رہے ہیں کہ خلافت کا معاملہ عالم اسلام میں کیا رہا اور کیا ہونا چاہیے، بغیر کسی مکتب فکر کے عقیدے کو سامنے رکھے ہوئے. تو دیکھیے صورتحال کیا ہے. ہم صرف تاریخ کو دیکھتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو اس وقت کے جتنے بھی مسلمان تھے جنہیں عام طور پر مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، جو عہد رسالت میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو صورت یہ ہوئی کہ ان سب کا یہ ایک متفقہ فیصلہ یا ایک متفقہ تصور تھا کہ اب سب سے اہم چیز، سب سے زیادہ ترجیحی معاملہ جو ہے وہ ایک نائب رسالت معاب کا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خلیفہ، ایک نائب جو ہے وہ سب سے پہلے منتخب ہو جانا چاہیے. تمام چیزوں پر ترجیح دی اور ہر مسلمان نے اس چیز کو لازمی سمجھا. یعنی ایک تصور اسلام میں عہد رسالت میں یا عہد صحابہ میں یہ تھا کہ خلافت پیغمبر اسلام دین و ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر گھر سے نہ نکلے، آپ کے نائب کا تعین ہو جائے. یہ اس وقت ایک ترجیحی بنیاد تھی کہ آپ کا نائب ہونا چاہیے. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی شخص، کوئی حزب یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نائب نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک نعرہ بلند ہوا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، لیکن اس میں بھی یہ پہلو نہیں تھا
کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ کہ خلیفہ رسول نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر ان لوگوں کی جو ایک فکر تھی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ بس قرآن کے بعد حدیث سنت یا دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف سے تھا. لیکن خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف اس معاملے میں نہیں تھا کہ خلیفہ ہونا چاہیے یا نہیں، کس کو ہونا چاہیے یہ چھوڑ دیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیسے ہونا چاہیے یہ چھوڑ دیں. ایک منٹ میں صرف اپنی کلیئرفیکیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو وہ جو 5 مہینے پہلے غدیر میں ہوا تھا وہ سب بھول چکے تھے سب، یا وہ ہوا ہی نہیں تھا غدیر میں جو ہوا تھا؟ غدیر میں جو کچھ ہوا تھا وہ اپنی جگہ تھا، اور ہمارا مکتب فکر جو ہے وہ غدیر کی بنیاد پر ہی ہے. لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہم ابھی سب چھوڑے دیتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، کیوں ہوا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بس جو ہوا وہ ہم سامنے رکھ کے لیتے ہیں، اسی کے اوپر ہم اپنی فکر کو استوار کرتے ہوئے کوئی نتیجہ نکالے لیتے ہیں. یہ مقصد ہے ہمارا. وہ تو جو کچھ ہوا تھا غدیر میں وہ اپنی جگہ تھا، اور وہی ہماری بنیادی دلیل ہے خلافت امیر المومنین اور قیام امامت کے سلسلے میں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ایک عام مشاہدہ کر رہے ہیں ایک غیر جانبدار کی حیثیت سے. تو یہ سب کچھ ہو گیا. اب بہرحال خلافت قائم ہو گئی، اور اس لیے قائم ہوئی کہ دین اور ایمان جو ہے اس کے ساتھ خلافت لازم و ملزوم ہے. اب وہ خلافت کیا ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے مانی کس نے نہیں مانی، ہمارا کیا نظریہ، ان سب چیزوں کو چھوڑا. اب صرف ہوا کیا کہ عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو خلافت قائم ہوئی، جسے خلافت راشدہ کہا گیا یا خلافت منہاج النبوہ کہا گیا، جو بھی کہیں کوئی ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے. لیکن صورت یہ ہے کہ 30 سال کا عرصہ بھی نہیں گزر سکا اور خلافت کی شکل ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. اور ملوکیت بھی کوئی ایسی ملوکیت نہیں کہ جس کے کچھ اصول ہوں، کچھ قواعد و ضوابط ہوں، جس میں کسی قسم کی کوئی آئینی حیثیت ہو، کچھ نہیں. صرف قبائل کی حکومت، ایک خاندان کی حکومت کہ جس کو صرف اس خاندان کی حکومت کہا جائے، اور ایک ایسی حکومت کہ جس کا منہاج النبوہ خلافت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں، اور ایک پورا خاندان ایک طویل عرصے تک حکومت کرتا رہا، جس کو ہم خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. بنو امیہ نے ایک طویل عرصے حکومت کی. اس کے بعد ایک مرتبہ عالم اسلام میں اس کے خلاف تحریکیں چلیں، اور اس کو ایک ناکام خلافت یا غاصبی خلافت یا غلط خلافت، جو بھی کہیں، وہ قرار دے دیا گیا. اور اس دوران میں صورتحال یہ ہوئی کہ خلیفہ نائب رسول کہلایا، خلیفۃ الرسول کہلایا، خلیفۃ المسلمین کہلایا، امیر المومنین کہلایا، ذل الہی کہلایا، اولی الامر کہلایا. یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن اس میں نہ تو کسی قسم کے تقوی کو بنیاد بنایا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو دیکھا گیا، نہ صحابیت کو دیکھا گیا، نہ اور کسی فضیلت کو دیکھا گیا، بلکہ صرف خاندان حد یہ کہ رسول کی درگاہ سے نکالا ہوا ابلیس مروان ابن حکم تک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن گیا. اچھا، لیکن ایک مرتبہ اس کو رد کیا گیا، ایک دوسرا خاندان آ گیا، جناب عباس ابن عبد المطلب کی اولاد جو کہ بنو عباس کہلاتی تھی. اب وہ خاندان آ گیا، طویل عرصے تک اس نے خلافت کی، مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، اس کو اسلام کا عہد زرعی سمجھا، سب کچھ ہو گیا. اب اور آگے بڑھیے، وہ خلافت ختم ہوئی، تاتاریوں نے اس کو ختم کر دیا، ہلاکوہاں نے ختم کر دیا، جو بھی ہوا. اب اس کے بعد آل عثمان کی حکومت قائم ہو گئی. وہ کیا تھی؟ وہ بھی ایک خاندانی اور قبائلی حکومت تھی، لیکن اس کو خلافت کہا گیا، خلافت رسول سمجھا گیا، اسلام کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھا گیا. جب انگریزوں نے اور مغربی طاقتوں نے اس خلافت کا قلقمہ کر کے اور عالم اسلام سے لفظ خلافت کو حذف کر دیا، ختم ہو گئی، خلافت کا قصہ ہی ختم ہو گیا. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں میں ایک بے چینی پھیلی، اور بر صغیر میں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا یہاں ایک تحریک خلافت چلی. اور وہ تحریک خلافت جو تھی وہ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی نے اس کی قیادت کی، اور بڑے خلوص کے ساتھ کی، بڑی کوشش کے ساتھ کی. اور ان کی والدہ محترمہ نے جو اس میں کردار ادا کیا، اس کا تذکرہ
اکبر الہ آبادی صاحب نے یہ کہہ کے کیا کہ ماں یہ بولی محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، تو خلافت پر جان دینے کی ترغیب شروع ہو گئی. لیکن ہوا کیا کہ خلافت پر کس نے جان دی کس نے نہیں دی اس کو تو ہم نہیں معلوم ہمیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ تحریک دم توڑ گئی. اب سوال یہ کہ یہ تحریک کیوں دم توڑ گئی، جبکہ خلافت جو ہے وہ تو اسلام کا لازمہ سمجھا جا رہا تھا، بغیر خلافت اسلام کی حیثیت ہی نہیں تھی. تو یہ خلافت کیوں دم توڑ گئی، یہ تحریک کیوں دم توڑ گئی؟ بات اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک میں خلوص تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پرخلوص تحریک نہیں تھی، لیکن بات یہ تھی کہ اب عالم اسلام اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ وہ خلافت جو دین اور ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور جس چیز کو ہم خلافت سمجھ رہے تھے وہ کچھ اور ہے. عالم اسلام اس خلافت کے بغیر باقی رہ سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو صورت یہ ہوئی کہ اب اگر کوئی حزب، کوئی جماعت، کوئی فرد دوبارہ خلافت کے قیام کی بات کرے تو عالم اسلام اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کو انتہا پسند سمجھتا ہے، اس کو دہشت گرد سمجھتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ خلافت کا قائل نہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو خلافت اسلام کے ساتھ لازم و ملزوم تھی وہ قائم نہیں ہوگی، اس کے قائم ہونے کی صورتحال بالکل کچھ اور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جب یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی روح سے قیام خلافت پیغمبر اسلام بشکل قیادت معصوم، بشکل منصوص من اللہ، بشکل امامت و ولایت قائم ہونا تھا، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی چیز. تو یہ ہمارے مشاہدے سے ثابت ہو گیا. یہ بات ہم نے پیش کی، ایک مشاہدہ تھی. اب اس کے بعد ہمارا جو فرض رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ پھر آخر اصل خلافت جس کو ہم اصلی خلافت کہیں وہ کیا چیز ہے. تو اس کے اوپر ہم آئیں گے، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کے اوپر آئیں، اگر آپ کے یا آپ کے سامعین کے ذہن میں ہماری اس گفتگو کے بعد کوئی سوال ابھرا ہے تو وہ کر لیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھیں. جی کسی کے پاس ہے سوال دماغ میں؟ مولانا میرے پاس ایک آیا سوال، اور مجھے تو ایکٹ بھی کرنا ہوتا ہے نا ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ. تو میرے دماغ میں سوال آیا ہے کہ ہمارے جو 5 مین اصول ہیں وہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہی ہے نا؟ تو جی توحید ہو گیا اور عدل بھی ہو گیا، نبوت بھی ہو گیا، اب اس کا تسلسل امامت کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے پیغام کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ جو ہمارے انبیاء کے جانشین آئے اور دین اور شریعت کی حفاظت وہ کرتے رہے، لیکن لوگ پھر بھی گمراہ ہوتے رہے اور آج تک گمراہ ہیں. جس طرح کہ آپ نے بتایا بنو امیہ، بنو عباس، بنو فاطمہ، اور اس کے بعد یہ شوکت علی اور جوہر، مولانا محمد علی جوہر تک بات آ گئی. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو انبیاء کے جانشین تھے ہمارے ائمہ، وہ تو ساری عمر اپنی زندگی جان ہی بچاتے رہے بیچارے ادھر سے ادھر. جی ہاں، یہ ہمارا المیہ ہے. ان کی افادیت مجھے سمجھائیے ان کی افادیت کیا تھی؟ ہم سمجھ گئے آپ کا سوال. یہ ہمارا ہی المیہ نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کا المیہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ مثال دی تھی کہ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد ان کی شریعت کے محافظ آتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی شریعت آئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی شریعت کے محافظ آتے رہے جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلۃ. وہ والی آیت ہے اور اس کو ہم نے پورا پڑھا تھا جہاں پر وہ ختم ہو رہی تھی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یعنی ہدایت کے سلسلے کو پروردگار عالم نے منقطع نہیں کیا ہے، اور ائمہ کو یا انبیاء کو مبعوث کیا ہے کہ جو اس ہدایت کو، ان تبلیغات کو، ان تعلیمات کو، ان تنزیلات کو جو صاحبان شریعت کے ذریعے آئیں محفوظ رکھیں. اور
حجت کے طور پر دنیا میں باقی رہیں. تو یہ تو ہم نے کہا تھا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی اس کے بعد یہ سب کچھ کیوں ہوا, تو دیکھیے ہوا کیا. جناب نوح کے اوپر اگر آپ غور کریں تو جناب نوح کا زمانہ بے شک وہ 950 سال کا آپ نے گفتگو کی تھی, سب چھوڑ دیے, دوبارہ اس کا ذکر نہیں کرتے. صرف اتنی سی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت نوح کا زمانہ جو تھا وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب طوفان آ چکا, اور طوفان آنے کے بعد روئے زمین پر صرف وہی لوگ رہ گئے جو سچے, حقیقی اور آزمائے ہوئے مومنین تھے. کوئی کافر زمین پر نہیں تھا, سب مومنین تھے. لیکن کیا ہوا کہ ان کے محافظین بھی آ رہے ہیں, لیکن ان محافظین کے آنے کے باوجود ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اور اسی قوم میں, انہی نسلوں میں جو جناب نوح کے زمانے کے مومنین تھے اور کشتی میں سوار ہو کے بچے تھے, انہی کی نسلوں میں کون پیدا ہوا؟ نمرود پیدا ہو گیا. انہی کی نسلوں میں ستارہ پرست پیدا ہو گئے, انہی کی نسلوں میں بت پرست پیدا ہو گئے, انہی کی نسلوں میں حیوان پرست پیدا ہو گئے. تو یہ سب کیوں پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ ایک حکم تشریعی ہے. تکوینی طور پر زبردستی کسی کو دین کی طرف نہیں لایا جاتا, بلکہ دعوت دی جاتی ہے. انبیاء دین کی دعوت دیتے رہے, حق کی دعوت دیتے رہے, اور حق کو بطور حجت پیش کرتے رہے, تاکہ کوئی بندہ اللہ کے اوپر یہ حجت قائم نہ کرے کہ پروردگار ہمارے زمانے میں حق تھا ہی نہیں, ہمارے زمانے میں تیری طرف سے حق کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. اس لیے اس حجت کو تمام کرنے کے لیے یہ انبیاء آتے رہے, اور تھوڑی سی تعداد میں صحیح کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے چلتے تھے جیسا کہ چلنا چاہیے. یہی صورتحال جناب ابراہیم کے بعد ہوئی کہ جناب ابراہیم کے بعد ایک مرتبہ وہ زمانہ آیا کہ جس میں انبیاء کی اولادوں کو قتل کیا جانے لگا, بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جانے لگے, بنی اسرائیل کو مستضعف کر دیا گیا, اور وہی فرعون و حامان کا زمانہ آ گیا جب تک کہ حضرت موسیٰ نہیں آ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو عالم انسانیت کا المیہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حجت قائم ہوتی رہتی ہے, ہدایتیں آتی رہتی ہیں, تحفظ دین و شریعت و تبلیغات انبیاء صاحبان شریعت ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کو ماننے والے تھوڑے ہی سے ہوتے ہیں. قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حق کی طرف آنے والے بہت کم ہیں. ہر زمانے میں, ہر امام, ہر نبی کے زمانے میں حق کو قبول کرنے والے تھوڑے ہی سے ہوتے تھے. تو وہ ہمیشہ رہا ہے, وہ اب بھی رہے گا, اور آج بھی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ ہو گیا, مگر اس کے بعد ائمہ جو ہیں وہ اپنی جان ہی بچاتے رہ گئے. تو یہ انبیاء بھی بچاتے رہ گئے تھے, اور بہت قتل ہوئے انبیاء. اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اولاد انبیاء ہزاروں کی تعداد میں ذبح کی گئی. تو یہ سب تو عالم اسلام, پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے سے چل رہا ہے, تو بعد میں بھی چلتا رہا. لہٰذا یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے. اب اور کوئی سوال ہے اگر تو آپ کر لیں, تو پھر ہم خلافت کا صحیح تصور لے کے آئیں. جی زرین کے پاس ہے سوال, جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. سوال یہ ہے کہ ائمہ جو ہیں ان کا انبیاء اور پھر ائمہ کا مقصد جو ہے وہ ہدایت دینا ہے لوگوں کو, ہے نا؟ تو اب جو ہمارے زمانے میں ہمارے جو آخری امام ہیں وہ تو غیبت میں ہیں, تو ہمیں ہدایت کس طرح سے مل رہی ہے؟ مطلب جو ہدایت مل رہی ہے وہ تو ساری ان کے پہلے جو انبیاء ائمہ اور اس سے پہلے انبیاء ہیں اور قرآن ہے اسی سے مل رہی ہے نا. تو اب غیبت میں ہماری ہدایت کا کیا ذریعہ؟ جی ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس کے اوپر اکثر سوالات ہوتے رہے ہیں, اور خاص طور سے جہاں کہیں بھی امامت کے بارے میں نشستیں ہوتی ہیں, آخر میں بات یہیں پر آتی ہے کہ آج زمین پر حجت خدا موجود ہے, اور ہم بدقسمتی سے براہ راست اس سے
استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا فیض حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں اتمام فیض امامت منقطع ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اور بہت تفصیل سے بیان کریں گے کہ غیبت کیوں ہوئی، فلسفہ غیبت کیا ہے، فلسفہ ظہور کیا ہے، غیبت کوئی پروگرام کے تحت طے شدہ ہے یا ہنگامی صورتحال ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ آخر جو ہماری نشستوں کا حصہ ہوگا اس میں گفتگو ضرور کریں گے۔ اچھا مولانا، آپ یہ بتا دیجیے کہ حقیقت کیا ہے خلافت کی اور امامت کی؟ حقیقتاً یہ کیا چیز ہے خلافت اور امامت؟ جی ہاں، دیکھیے اب ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ جو عالم اسلام میں ابتدا سے ایک تصور تھا اور متفقہ طور پر تھا کہ امام کے خلافت پیغمبر اسلام جو ہے وہ ایک امر لازم ہے۔ دین اور ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر تسلسل نیابت، تسلسل خلافت قائم نہ ہو۔ تو اب ہم ایک دفعہ پھر اپنے مکتب فکر اور اپنے نظریات کو پس پوچھ ڈال رہے ہیں۔ باقی مسلمانوں کے جو بھی نظریات ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں، اس سے ہمیں کوئی تعرض نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی ہم نے قائم ہونے والی عالم اسلام کی خلافت کی بات کی، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر صرف عقلی گفتگو کریں کہ خلافت کو عقلاً کیا ہونا چاہیے، منطقاً عقلاً خلافت کیا ہونا چاہیے، عقیدے کو چھوڑ دیں۔ تو صورت یہ ہے کہ کیا اس بات پر کسی شخص کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ لفظ خلیفہ جو خلفہ سے بنا ہے، یعنی بعد میں آنے والا، کسی کے وجود کی کمی کو پورا کرنے والا، اس کی جگہ بیٹھنے والا، اس کے امور کو جاری رکھنے والا کون ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے، وہ کس قسم کا کردار ادا کرنے کا پابند ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم ایک سوال یہ اٹھائیں گے کہ فرض کریں ایک شہر میں ایک بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور پورا شہر اس سے مستفیض ہوتا ہے، وہ اپنی طبی خدمات سب کے لیے فراہم کرتا ہے۔ اب کسی وجہ سے وہ نہیں رہا، چلا گیا، مر گیا، جو بھی ہوا، ظاہر ہے کہ اس کا کردار جو تھا وہ اس شہر کے لوگوں کے لیے ایک لازمی کردار تھا، یعنی اس کا وجود ضروری تھا۔ اب وہ نہیں رہا، تو جتنے بھی صاحبان عقل ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا نائب تلاش کیا جائے، اس کا بدل تلاش کیا جائے، اگر نعم البدل نہ ملے تو کم سے کم بدل تو ہو۔ تو وہ بدل کہاں سے لایا جائے گا؟ کیا کسی وکیل کو مقرر کیا جائے گا، کسی انجینئر کو بلایا جائے گا، کسی ماہر قانون کو بلایا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس شخص کو اس کا نائب، اس کا خلیفہ تسلیم کیا جائے گا جو وہ کام کر سکے جو وہ کرتا تھا۔ یعنی اگر وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا، اگر وہ لوگوں کو طبی مشورے دیتا تھا، اگر اس کے وجود کی وجہ سے لوگوں کے طبی مسائل، میڈیکل جتنے بھی ان کے معاملات تھے وہ حل ہو جاتے تھے، تو اب اس کا نائب ہم اسی کو کہیں گے کہ جو اس کام کو کر سکے جو وہ کرتا تھا۔ کسی ایسے شخص کو اس کی جگہ نہ بٹھائیں گے، اور اگر وہ بیٹھ بھی جائے تو ہم اس کو اس کا نائب نہیں مانیں گے، کچھ بھی مان لیں، نائب نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے آپ بات کو بڑھاتے چلے جائیں، ایک وکیل تھا، ماہر قانون تھا، اس کا نائب بنانا ہے تو آپ کس کو بنائیں گے؟ اسی کو بنائیں گے جو وہ کام کر سکے جو یہ کرتا تھا۔
تو اب اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب آپ کے خلیفہ کا جو تصور عالم اسلام میں ابھرا، اور ہر شخص نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا وجود تھا کہ اس کے نہ ہونے سے خلا پیدا ہو جائے گا، اس کے نہ ہونے سے عالم اسلام جو ہے وہ پنپ نہیں سکے گا، اس کی بقا نہیں رہے گی، اس میں انحطاط آ جائے گا، ضروری ہے کہ کوئی اس کا نائب، اس کا خلیفہ ہو۔ تو اب یہاں پر ہمارا سوال یہ ہے کہ اس خلیفہ کا تعین اللہ کرے گا یا بندہ کرے گا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر عقیدے والی بات آ جاتی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو بھی کرے، سوال یہ ہے کہ دیکھا کیا جائے گا، اس کی اہلیت کیا ہوگی، کوالیفیکیشن کیا ہوگی، کس کو ہم خلیفہ کہیں گے، کس کے اوپر لفظ خلیفہ صادق آ سکتا ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک مرتبہ قرآن کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کی وفات سے عالم اسلام میں جو خلا پیدا ہو سکتا ہے وہ کس چیز کا خلا ہے، کس چیز کی کمی پیدا ہو جائے گی، کیا چیز نہیں رہ جائے گی کہ جس کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ آئے گا۔ ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ خلیفہ آ کے کرے گا کیا، تو سوال واقعی میں یہی ہے کہ خلیفہ آ کے کرے گا کیا، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، خلیفہ آ کے کس طریقے سے اس خلا کو پورا کرے گا۔ تو اب خلا کس چیز میں ہوا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں دو امور پر بحث کرنا پڑے گی۔ پہلا امر تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد سے جو کار نبوت کا آغاز کیا اور اپنی وفات تک یا دین کی تکمیل تک، نزول کی کے مکمل ہو جانے تک جو کچھ بھی آپ نے کیا، اس کی تاریخی حیثیت کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ حضور کے نہ ہونے سے کس چیز میں خلا ہو رہا ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن نے پیغمبر اسلام کی ذمہ داریوں کو کس طرح بیان کیا، کن امور کو سرکار رسالت کی ذمہ داری قرار دیا کہ وہ ذمہ داری، وہ فرائض سرکار رسالت پورے کر رہے تھے، اور اب اگر وہ نہیں ہوں گے تو وہ کردار کون ادا کرے گا، یہ ہے معاملہ۔ تو دیکھیے پہلے ہم ایک بات سامنے رکھ لیں تاریخ کی، سرکار رسالت کے پورے عہد نبوت کی، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم قرآن کے اوپر۔ تو اب صورت کیا ہے کہ حضور مبعوث بر رسالت ہوئے مکے میں، اور کیونکہ مکے کا ماحول آپ کی تبلیغات، آپ کے پیغامات، آپ کی تعلیمات کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ صرف آسانی سے بلکہ مشکل سے بھی تیار نہیں تھا۔ لہذا ایک مصلحت پروردگار عالم یہ ہوئی کہ ایک عرصے تک آپ خاموشی سے ہدایت کریں، خاموشی سے اپنے پیغام کا پرچار کریں۔ اس کے بعد چند سال بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے اہل خانہ سے ایک مرتبہ اپنا تعارف کراؤ، وہ دعوت ذوالعشیرہ کا موقع ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 7 سال تک کار تبلیغ اس حالت میں انجام دیتے رہے کہ آپ کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، آپ پر اونٹ کی غلاظت پھینکی جا رہی ہے، آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے، آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے انتہائی نامساعد حالات میں، بڑی پریشانی کے حالات میں اگر چند لوگ آپ کی تصدیق کر لیتے ہیں یا آپ کو مان لیتے ہیں تو وہ شدید مظالم کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی کو زمین میں کھینچا جاتا ہے، کسی کو باندھ کے لٹکایا جاتا ہے، کسی کو مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، جیسے جناب عمار یاسر کے والدین یا اور وہ لوگ کے جو ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اب ایسی حالت میں سرکار رسالت تبلیغ دین کر رہے ہیں،
اور کتنا عرصہ گزر گیا، 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آخر کار لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا. اور اب 3 سال تک پیغمبر اسلام شیب ابی طالب میں پتے کھا رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، مصائب کا سامنا کر رہے ہیں. پورا مکہ جو ہے وہ آپ سے بدزن ہے. مکے میں داخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ سے ہر قسم کا خرید و فروخت کرنا، آپ کے مدد کرنا، آپ کے پاس جانا، آپ کا حال احوال پوچھنا، ہر شے پر پابندی ہے. تنہا جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے خاندان کو لیے ہوئے وہاں آپ کو کی حفاظت کر رہے ہیں. اور وہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال کا عرصہ اسی میں گزر گیا. اور اس کے بعد کس طرح باہر آئے وہ سب تاریخی واقعات ہیں، اس کو چھوڑ دیں. آئے تو چند ہی کچھ ہی مدت گزری تھی کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ آج محمد کو قتل کرنا ہے. 40 قبائل کے پہلوان اکٹھا ہو گئے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا کہ رات گزرنے سے پہلے آپ کے گھر میں داخل ہوں گے اور آپ کے بستر پر آپ کو قتل کر دیں گے. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور آپ مدینے آ گئے. اب مدینے میں آنے کے بعد جو آپ کی زندگی ہے اس میں ایک تبدیلی آ رہی. اس میں کیا ہے کہ لوگ آپ کے معتقد ہیں، لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، لوگ آپ کی نصرت کو تیار ہیں، لوگ آپ کے گرد جمع ہیں. اب وہ جو ہم اصحاب و انصار یا دیگر لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ سرکار رسالت کے گرد جمع ہیں، وہ سب مدنی زندگی ہے. مکے میں کچھ نہیں تھا، مدینے میں سب جمع ہے. اب ایک نیا سلسلہ حیات پیغمبر اسلام شروع ہو گیا جو کہ 10 سال جاری رہا اور 10 سال بعد پیغمبر اسلام کی وفات ہو گئی. کل 22 سے 23 سال کے درمیان آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ آپ کی عدم موجودگی میں اس میں خلا آئے گا. اب آپ اس کا جائزہ لیں کہ وہ کردار کیا ہے جو آپ نے اتنے دن میں ادا کیا. وہ کردار کیا ہے؟ پروردگار عالم ایک طرف یہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے. سورہ جمعہ میں بہت تفصیل سے ہے، جب ہم پڑھیں گے آیتیں. سورہ آل عمران میں ہے، سورہ بقرہ میں جناب ابراہیم کی دعا کے سلسلے میں ہے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اب جیسے سورہ جمعہ میں آپ آ جائیں، پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا ایک نبی کو امی کو امیین میں. اب امی کے معنی کیا ہے، امیین کے معنی کیا ہے، رسول کا امی ہونا کیا ہے، امت کا امی ہونا کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو فی الحال چھوڑ. یعنی آپ کی بعثت کے ذکر کے ساتھ آپ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے. اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی. اس کا کام یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی قرآن اس پر نازل ہوگا. قرآن اور کہیں نازل نہیں ہو سکتا سوائے قلب محمد کے. قرآن اس پر نازل ہوگا، یہ اس کی عملی صورت ڈیمانسٹریشن پیش کرے گا، نمونہ بن کے دکھائے گا. مولانا میری بات سنیے، یہ تو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے نا مسئلہ. رسول اللہ خدا کا کردار، ان کا کام جو قرآن ان پر نازل ہوا، جو تعلیمات انہوں نے دی، وہ تو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے نا. بات تو ساری یہ جو آپ نے کہا ابھی کے 3 سال پتے انہوں نے کھائے اور اس کے بعد ان کو ہجرت کرنا پڑی، تو یہ ساری ایکسرسائز تو فیوٹائل ہو گئی نا. جب میری بات سنیے، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث وہ ہے، ایک کوٹ 1757 1757 نمبر ہے صحیح مسلم کے اندر. اس میں خلیفہ دویم نے حضرت عباس اور حضرت علی ایک جگہ موجود تھے دونوں، ان کے پاس آئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم خلیفہ اول کو کم علم، جھوٹا، دھوکے باز اور غاصب سمجھتے ہو؟ تو دونوں نے کہا کہ جی ہاں. اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کے اندر، میں بتا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے نمبر ڈفرینٹ اور ڈفرینٹ ایڈیشن میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے جاہل، جھوٹا، دھوکے باز اور غاصبی سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم سمجھتے ہیں تمہیں. تو یہ تو خلافت تو وہیں ملیامٹ ہو گئی نا.
جی ہاں ابھی وہیں آ رہے ہیں, اسی کو ہم واضح کر رہے ہیں. بس ذرا سا پروفٹ کا تو سب کو پتا ہے نا مولانا, اس کی ڈیٹیل میں جی ہاں پتا ہے, اسی لیے تو اس کو سامنے رکھ رہے ہیں نا, کہ اس کو سامنے رکھیں اس کے بعد بات کریں. یہ سب کچھ ہو گیا. اچھا, اب 23 سالہ دور رسالت سرکار رسالت کار نبوت پیغمبر خاتم جو ہے اس میں خلا آ رہا ہے. اب دیکھیے آپ کر کیا رہے تھے. اب اللہ نے یہ کہا کہ ان کا کام کیا ہے, کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. اس کا کام ہے نفوس کا تزکیہ کرنا, اور اس کا کام کیا ہے, تعلیم کتاب دینا. اس کا کام ہے تعلیم حکمت دینا. ایک چیز سرکار رسالت کے بارے میں قرآن نے یہ بتا دی. اچھا, اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا جو امت سے رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی امت کے اوپر اولا ہے, ان کے اوپر اختیار ان کے نفوس پر خود ان سے زیادہ رکھتا ہے. اسی لفظ سے لفظ اولا, اسی سے مولا بنا, اسی سے سرپرست بنا, اسی سے ولی بنا. وہ جو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ہے, وہ اللہ کا اولا ہونا ہے, اللہ کا ولی ہونا ہے, اللہ کا مولا ہونا ہے. اور پھر وہ آیہ ولایت جو سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, وہ ساری گفتگو جو ہے وہ اسی ولایت کے بارے میں ہے. تو یہاں پر ایک تسلسل ولایت کے ذریعے پیغمبر اسلام کے امور کی, پیغمبر اسلام کے کردار کے تحفظ کی, بقا کی بات آئے گی. تو اب تھوڑا سا آگے چلیے. کیا ہوا کہ سرکار رسالت کی یہ ذمہ داری, سرکار رسالت اولا ہیں, مولا ہیں. اس کے بعد سرکار رسالت کی ذمہ داری دیکھیے, ہم اور 2 آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائے دیتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. اب یہاں پر یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے, اس میں ایک بات یہاں پر جا رہی ہے, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ یہ نبی جو مبعوث ہوا ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہوا ہے, صرف ان والوں کے لیے نہیں ہوا ہے. ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے, پیدا ہوتے رہیں گے, ملحق ہوتے رہیں گے. جب تک قیامت تک انسان پیدا ہو رہے ہیں سب مکلف ہیں کلمہ سرکار رسالت پڑھنے کا. کسی کو حق نہیں کہ کسی اور کا کلمہ پڑھے, صرف پیغمبر اسلام کا ہی کلمہ پڑھے گا, ان کو ملحق ہونا ہے کلمہ پڑھ کے. اچھا, اب دیکھیے یہ بات ہو گئی. اب سرکار رسالت کے بارے میں اور اللہ نے کیا کہا دوسری جگہ, قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور, کہ رسول کا ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں, نور کی طرف لائیں. اچھا, اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہے کہ پروردگار عالم نے سرکار رسالت کا امت سے جو تعلق بیان کیا ہے بہت سی آیتوں میں ہے. ہم ایک آیت کو پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب ہم نے تمہارے طرف ایک ایسا رسول بھیج دیا ہے کہ جس کو تمہاری فلاح بے انتہا عزیز ہے, وہ تمہارے بھلائی کا بے انتہا شوق رکھنے والا ہے, تمہارے اوپر بہت مہربان ہے, تمہارے اوپر بہت رؤوف ہے, بہت شفیق ہے. تو یہ تعلق تھا پیغمبر اسلام کا امت سے. اب پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد خلا کس چیز میں ہوا, خلا کس چیز میں ہوا؟ دیکھیے, جو حکومت سرکار رسالت کی قائم ہوئی وہ آخر 10 سال میں قائم ہوئی, اور وہ 13 سال جو ہیں جس میں سرکار رسالت قسمہ پرسی کے عالم میں تبلیغ کر رہے ہیں. تو اب رسالت کی ذمہ داری کیا ہے کہ آیات کی تلاوت کریں, تعلیم کتاب دے, تعلیم حکمت دے. تبلیغات پیغمبر اسلام دراصل پروردگار عالم کی شریعت ہے جس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور آپ کے لیے اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا, قرآن کا تذکرہ ہے پورا سورہ قیامت میں, جہاں پر 16ویں 17ویں 18ویں آیت میں, وہاں 19ویں آیت میں یہ کہا کہ ثم ان علینا بیان ہو, کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی تفسیر بھی ہم کریں. تو اب اس تفسیر کی عملی تطبیق بھی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ 13 سال جو مکے میں تھے, قرآن کو اٹھا کے دیکھیں, قرآن میں سورے کتنے ہیں 114.
ہر سورے کی ایک ایک آیت کو سرکار رسالت نے سمجھایا ہے، ہر سورے کی ایک ایک نقطے کو، ایک ایک معاملے کو سرکار رسالت نے سمجھایا ہے تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے، کسی کو چھوڑا نہیں۔ اب وہ جو قرآن میں 114 سورے ہیں، اس کے 86 سورے یعنی 3/4 قرآن مکے میں نازل ہو چکے۔ ابھی ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی ہے، دنیا ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہے، ریاست مدینہ ابھی کہاں ہے؟ 86 آیتیں نازل ہو گئی، قرآن کا بیشتر حصہ نازل ہو گیا، سرکار رسالت نے تعلیم فرمائی، تعلیم کتاب دی، تعلیم حکمت دی، اور وہ تمام سورے کے جو مکے میں نازل ہوئے ہیں عقائد سے متعلق ہیں، اس میں قیامت کا، اس میں توحید کا، اس میں نبوت کا سارا مواد جو عالم اسلام کے پاس ہے، ہمارے پاس ہمارے دین میں عقائد کا، وہ مکی سوروں میں ہے۔ وہ سرکار رسالت پیش کرتے رہے کس کے سامنے؟ اس کی کون کرے گا نیابت؟ پھر اس کے بعد مدینے میں احکامات کی آیتیں زیادہ ہیں اور صرف 28 سورے، اس میں بھی 26 فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، 2 فتح مکہ کے بعد کے ہیں۔ تو فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد 28 سورے، صرف 1/4 قرآن نازل ہوا ہے، اس کی تعلیم کتاب کی، حکمت کی سرکار رسالت نے مدینہ کے 10 سال میں کر دی۔ لیکن وہ جو 13 سال میں قرآن نازل ہوا، اس کی تعلیم بھی سرکار رسالت نے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم خلافت کی بات کر رہے ہیں تو آیا ریاست کی خلافت کی بات کر رہے ہیں یا نبوت کی خلافت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ریاست کی خلافت کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا، ابھی ہماری گفتگو شروع یہیں سے ہوئی۔ اور اگر نبوت کی خلافت کی بات کر رہے ہیں تو نبوت کی خلافت تو وہی کرے گا کہ جو ان کاموں کو انجام دے سکے جس کو سرکار رسالت انجام دیتے تھے، جو تعلیم میں کتاب و حکمت دے سکے، جو نفوس کا تزکیہ کر سکے، جو قرآن کی تفسیر کر سکے، جو لوگوں پر شفیق میری ہو بات سکے۔ سنیے نا، جو رسول کا جو نائب ہے وہ اس کو تو اپنی جان بچانے کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں آج تک، اس کو پھر فائدہ کیا ہوا؟ آج تک پڑے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم اس بدقسمتی سے گزر رہے ہیں کہ اس کے فیض سے مکمل طور سے ہم استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو وہ تو بات آئے گی بھی وہاں پر، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے اس بات کو تو تسلیم کر لیں کہ خلافت سرکار رسالت کس شکل میں ہونا چاہیے تھی۔ امامت معصوم کی شکل میں، امامت من جانب اللہ کی شکل میں، ولایت من جانب اللہ کی شکل میں ہونا چاہیے تھی، یا دنیاوی حکومت کی شکل میں ہونا چاہیے تھی؟ یہ بات پہلے طے کر لیں، پھر اس کے اوپر آئیں گے۔ پہلے ہم اپنی بات منوا تو لیں، پھر آگے چلیں گے۔ نہیں تو میں تو مولانا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھئی آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ نے میاں نے کہا کہ لوگ آتے رہیں گے اور ان سے ملتے رہیں گے، ان کے بعد بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ متصل ہوتے رہیں گے رسول اللہ سے، یہی ہے نا؟ جی ہاں، ہم نے کہا کہ وہ متصل جو ہوتے لوگ رہیں گے۔ متصل تو رسول اب اللہ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ متصل ہوں گے ان کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ آئیے ابھی ہم ایک اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی۔ میری ایک منٹ میری بات سنیے، میرا جو کنفیوژن ہے، لوگ متصل ہو رہے ہیں رسول اللہ سے اور رسول کی اولاد کے گلے متصل کاٹ رہے ہونا ہیں۔ چاہیے پروردگار عالم کی، جی پروردگار عالم کی مصلحت یہ ہے کہ لوگ متصل ہو سکیں، تو اللہ کا کام ہے کہ وہ متصل ہونے کا انتظام بھی کرے۔ تو متصل تو ہو رہے ہیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ نہیں رہے ہیں، ہو رہے ہیں نا، نہیں، اولاد رسول کو مسئلہ قتل بھی یہی ہے کر کہ رہے نہیں ہیں۔ ہو رہے ہیں۔ نہیں سنیے آپ ایک بات سنیے، دیکھیے جائزے کی بات ہو رہی نا، عقیدے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر ایک مرتبہ عالم اسلام کو دیکھیں۔ عالم اسلام میں آج آپ مسلمانوں سے بات کریں، شیعوں کو چھوڑ دیں، دیگر فرقوں سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، آپ نے دین کی تبلیغ کی، تو کیا سرکار رسالت کی نبوت آپ کے عہد تک تھی یا قیامت تک ہے؟ تو سب یہی کہیں گے کہ قیامت تک ہے۔ ہم اگر ان سے یہ پوچھیں کہ بتاؤ حضرت نوح کی نبوت کا زمانہ کب تک رہا، تو وہ کہیں گے جب تک کہ حضرت ابراہیم کی بعثت نہیں ہو گئی۔ اگر ہم پوچھیں کہ حضرت ابراہیم کی نبوت کا زمانہ کب تک تھا، وہ کہیں گے جب تک حضرت موسیٰ کی بعثت نہیں ہو گئی۔ لیکن اگر ہم کہیں پیغمبر اسلام کی نبوت کا زمانہ کب تک ہے،
تو ہر شخص یہی کہے گا کہ قیامت تک، بلکہ حقیقت یہ کہ قیامت تک بھی نہیں، قیامت کے بعد بھی ہے. قیامت آنے سے آپ کی نبوت کا زمانہ ختم نہیں ہو جائے گا، پھر بھی آپ کا کردار چلے گا. تو آپ کی نبوت جو ہے وہ کیسی نبوت ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، نبوت کاملہ، جو نبوت کے بعد میں ہم نے بات کی تھی کہ صرف ایک نبی ہے جو نبوت کاملہ رکھتا ہے. اور کیسے رکھتا ہے؟ کہ پروردگار عالم نے، پہلی بھی ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں، ذرا صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ فرقان میں کیا کہا تھا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو عالمین پیغمبر اسلام سے پہلے بھی تھے، پیغمبر اسلام کے بعد قیامت تک ہے. یعنی آپ کی نبوت جو ہے وہ ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، کہیں ختم ہونے والی نہیں. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی و مٹی میں تھے. تو صحیح ہے مولانا، لیکن مجھے معاف کریے گا، آپ مجھے معاف کریے گا، رسول اللہ کی نبوت جو ہے وہ قیامت کے بعد تک بھی ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ جمہوریت ہے پاکستان کے اندر. جی ہاں، اسی کو تو نام بتا ہی رہے کی ہیں ہے، آپ. بس نام ہی کی ہے. ہاں جی جی سنیں. تو اب ہوا کیا کہ عام مسلمان یہ کہتے ہیں، اور عام کیا مطلب، یہ نظریہ عام ہے کہ عہد رسالت میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ قبول کیا کیا، صرف انہوں نے اگر کلمہ پڑھ لیا اور پیغمبر اسلام کی زیارت کر لی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں سے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، افضل ہیں، قابل پیروی ہیں. یہ ایک عام نظریہ ہے کہ عہد رسالت کے مسلمان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ سب سے بہتر مسلمان تھے، ان سے بہتر مسلمان قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتے. ٹھیک ہے، اب ہم مانتے ہیں نہیں مانتے اس سے چھوڑ دیں، ایک بات کر رہے. اچھا اب اس سے آگے کیا ہوا؟ وہ یہ کہیں گے کہ صاحب جب ان کا دور گزر گیا، ہم نے کہا کہ جب ان کا دور گزر گیا پھر کیا ہوا؟ وہ کہیں گے پھر تابعین کا دور آ گیا. اب ہم کہیں گے بھائی تابعین کیسے تھے؟ کیا صحابہ کرام جیسے تھے؟ نہیں، صحابہ کرام جیسے نہیں تھے، وہ صحابہ کرام کے بعد سب سے بہتر تھے. اگر 10 تابعین، 20 تابعین، 100 تابعین کوئی بات کریں اور ایک صحابی اس کو رد کر دے تو وہ رد ہو جائے گی. تابعین کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ صحابی سے آگے بڑھ سکیں، یعنی صحابی بہرحال تابعین سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیے صاحب تابعین گزر گئے، صحابہ 50 سال میں ختم ہو گئے، تابعین مزید 60-70 سال میں ختم ہو گئے. تابعین کے بعد کون آ گئے؟ تبع تابعین آ گئے. اچھا اب اگر ہم یہ سوال کریں کہ کیا تبع تابعین جو تھے وہ تابعین جیسے ہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، تابعین کا مقام اور ہے، تبع تابعین ان سے کم تر حیثیت رکھتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلی صدی ہجری کے مسلمان. اب پہلی صدی ہجری کے مسلمان کیسے ہوتے تھے؟ ارے واہ، ان کی کیا کہنے ہیں، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے تھے، یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دیتے تھے. وہ آباد ہے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تو کیا ہوا کہ پہلی صدی ہجری کے مسلمان بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان. اب پہلی صدی ہجری کے بعد جو مسلمان آئے وہ ہمارے جیسے آپ کے جیسے آنے لگے. اب ہم اس کو تجزیہ کریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان بنائے، آپ کی تبلیغات کے ذریعے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تو صحابہ جیسے بن گئے، اور صحابہ نے جو مسلمان بنائے وہ بیچارے تابعین ہی جیسے بنے، وہ صحابہ جیسے نہیں بن پائے. اور جو تابعین نے مسلمان بنائے وہ تبع تابعین جیسے بنے، وہ تابعین جیسے نہ بن سکے. تبع تابعین نے جو مسلمان بنائے وہ پہلی صدی والے بنے، پہلی صدی والے نے جو بنائے وہ دوسری صدی والوں سے بہتر بنائے. تو اب ہم اگر اس بات کو غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی اگر ایسا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ جو ہے اس میں ایک زوال آ رہا ہے، تو پیغمبر اسلام کے بعد صحابہ پیدا ہوئے یا ان کے عہد میں صحابہ پیدا ہوئے، اور صحابہ کے عہد میں تابعین پیدا ہوئے، یعنی صحابہ ویسے مسلمان نہیں بنا پائے جیسے رسول اللہ نے بنائے تھے، اور تابعین ویسے مسلمان نہیں بنا سکے جیسے صحابہ نے بنائے تھے. تبع تابعین ویسے مسلمان نہیں بنا پائے جیسے تابعین نے بنائے تھے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہمارے آپ کے جیسے مسلمان پیدا ہونے لگے اور ہم لوگوں کو مسلمان بنائیں گے تو وہ تو بیچارے ہمارے جیسے بھی نہیں ہوں گے. تو کیا ہوا کہ ایک زوال جبری ہے،
جو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد دوسرا زمانہ جو آ رہا ہے تو اسلام کی قبولیت, ہدایت کی قبولیت, رشتہ بین العبد و معبود, اس پر زوال آ رہا ہے. کم سے کم تو یہ تو بھائی صفر کی طرف جا رہے ہیں. تو جب نقطۂ صفر پر پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو معاذ اللہ ہم اپنے عقیدہ ختم نبوت کی تردید کر بیٹھیں گے. عقیدہ ختم نبوت کہاں ہے؟ پھر تو جب صفر ہو گیا تو پھر تو دوسرے نبی کی ضرورت پڑ جائے گی. تو یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اس طریقے سے زوال آتا چلا جائے. بلکہ ایک بات اور ہے, صرف عوام پر زوال نہیں آیا. ابھی آپ نے تذکرہ کیا اس گفتگو کا کہ جو خلیفہ دوم سے اور حضرت علی سے اور حضرت عباس سے ہوئی. اب آپ یہ بتائیں کہ جب خلیفہ اول ممبر پر بیٹھے تو وہ سیڑھی پر نہیں بیٹھے جس پر رسول اللہ بیٹھتے, وہ سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے. اب جب خلیفہ دوم کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہ سیڑھی چھوڑ دی, وہ اس سے نیچے بیٹھ گیا, کہنے بھائی وہ تو مقام ان کا زیادہ تھا, ہم وہاں اس قابل نہیں. جب تیسرے آئے تو انہوں نے وہ سیڑھی چھوڑ دی, وہ اس سے نیچے آ گئے. اور آج عالم اسلام میں پہلے تو یہ صورت تھی کہ کوئی کسی کو بھی فضیلت دے دے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, یعنی اگر وہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہے اور وہ چوتھے خلیفہ کو فضیلت دے دے تو سنی ہی رہتا تھا. اب وہ بات بھی ختم ہو گئی. اب تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ فضیلت میں ایک ترتیب نہ قائم کریں, ایک کے بعد دوسرے کو اس سے کمتر نہ مانے, دوسرے سے تیسرے کو کمتر نہ مانے اور چوتھے کو سب سے کمتر نہ مانے, جب تک آپ کا دین و ایمان ہی صحیح نہیں ہے, کفر کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم قیادت کو بھی زوال پذیر مان رہے ہیں, کہ جیسی قیادت رسول کے بعد کے زمانے میں تھی وہ رسول کے بعد نہیں ملی, جو قیادت رسول کے بعد ملی وہ اس کے بعد نہیں ملی, جو اس کے بعد ملی وہ پھر اس سے کم اس کے بعد نہیں ملی. اور ویسے بھی شاہان امیہ اور عباسیہ کو کوئی بھی خلفائے راشدین کے برابر نہیں مانتا. تو دیکھیے بات کیا ہوئی کہ ہم یہی تو مان رہے ہیں کہ زوال آتا چلا جا رہا ہے, زوال آتا چلا جا رہا ہے. تو اب زوال کو اگر ہم مان لیں تو پیغمبر اسلام کی خاتمیت, پیغمبر اسلام کی تعلیم کی آب و تاب, پیغمبر اسلام کی نبوت کا بھرپور فیض جو ہے وہ تو ختم ہو گیا آپ کے زمانے میں, اس کے بعد تو وہ نیچے چلا جا رہا ہے. تو یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہاں ایک بات ضرور ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی عہد رسالت کے مسلمان جو سب سے اچھے تھے وہ کیوں سب سے اچھے تھے؟ اس کے بعد والے اس سے کم تھے لیکن سب سے اچھے تھے, اس کے بعد والے اس سے کم تھے لیکن بہت اچھے تھے. تو یہ کیوں ہوا؟ تو اب ہم اگر یہ پوچھیں کسی سے کہ بھائی جو قرآن صحابہ کرام کے پاس تھا, کیا آج کے مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہے؟ یا تابعین کے پاس وہ قرآن نہیں تھا؟ تب تابعین کے پاس کوئی دوسرا قرآن تھا؟ جو احکامات, جو سنت, جو احادیث صحابہ کے پاس تھیں, بعد والوں کے پاس وہ نہیں تھی, کوئی اور تھی. بھائی وہی قرآن تھا, وہی سنت تھی, سب کچھ وہی تھا, لیکن وہ اس سے کم ہو گئے, یہ اس سے کم ہو گئے, وہ اس سے کم ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ ایک ہی چیز تھی جو صحابہ کے پاس تھی, بعض لوگوں کے پاس نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ کہ ایک ایسا قائد جو منصوص من اللہ معصوم تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تبلیغات پیغمبر اسلام کو ہم پوری آب و تاب کے ساتھ باقی دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پروردگار عالم جو اس بات کا علم رکھتا تھا کہ اگر یہ صورت پیدا ہو گئی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد والے امام تو بیچارے جان ہی بچاتے رہ جائیں گے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زوال آتا چلا جائے گا. اگر ان کو موقع مل جاتا, جان بچانے میں نہ لگے رہ جاتے, تو پیغمبر اسلام کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا. مولانا میرا یہی تو سوال تھا کہ پھر ان کی افادیت کیا ہے جب اسلام قائم نہیں ہے پوری آب و تاب کے ساتھ؟ اور آپ رسول اللہ کے صحابہ کی بات کریں, رسول اللہ کے صحابہ تو ان کی اڈی کو دھکا دینے کو تیار تھے. جنگ تبوک سے واپسی میں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا, تو ان کے صحابہ کو تو رہنے دیں آپ ان کے زمانے کے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں ان کی افادیت کو ہم کس طرح ثابت کریں گے جب اسلام کا یہ حال ہے جب میں جیسا مسلمان بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح ثابت کریں گے کہ اگر ہم ان کو درمیان سے ہٹا دیں تو اس تنزل جبری پر جانا پڑ جائے گا. لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ پروردگار عالم نے جس دین کو کامل کر کے پسند کر کے سرکار رسالت کے ذریعے قیامت تک عالم اسلام میں نافذ کیا، عالم انسانیت میں نافذ کیا، اس دین پر زوال اللہ کبھی نہیں چاہے گا. اور زوال نہیں چاہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ من جانب اللہ ایسے نائبین، ایسے خلفاء پیدا ہوں گے کہ جو معصوم ہوں اور جو اس کام کو انجام دے سکیں جس کو سرکار رسالت انجام دے رہے تھے. اب اللہ نے تو کر دیا، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا کہ اولاد انبیاء قتل ہوتی رہی، اس سے پہلے بھی یہ ہوا کہ جناب نوح گئے تو فرعون پیدا ہو گیا، جناب ابراہیم گئے تو جناب نوح گئے تو نمرود پیدا ہو گیا، جناب موسیٰ گئے تو فرعون پیدا ہو گیا. تو یہ تو انسانیت کا ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ تو شروع سے اس میں کوئی اسلام کے بعد فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان جو ہے وائٹ واش کر رہا ہے میچ. ہاں شیطان اپنا کام کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شیطان کب تک کرتا رہے گا، اللہ کب تک انتظار کرے گا، کب دین کو اپنے نور کو کامل کرے گا، کب جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل کان زهوقا کا زمانہ آئے گا. یہ پھر ہماری اگلی نشستوں میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور اس وقت آپ لوگ سوال کر لیں، میرے خیال سے ہماری گفتگو تو کافی ہو گئی. کسی کے پاس سوال ہیں تو آپ کر لیجیے. میرے پاس 2-3 سوال ہیں مولانا سے کرنے کے لیے. اگر کسی کے پاس سوال ہیں تو اپنا ہاتھ بلند کریے گا ضرور. مولانا ایک دو سوال تو آئے ہیں. پچھلی دفعہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی نا کہ جو میں نے کہا تھا کہ 12 امام اگر ان کو امامت ان کے حساب سے مل جاتی تو پھر شاید وہ 12 امام کم پڑتے ہمارے ٹائم تک آنے تک. تو اس کے اوپر ایک دو سوال آئے. آپ نے فرمایا تھا کہ امام جو ہے وہ طبعی موت نہیں مرتا، وہ نہیں مرے گا، صرف اس کو قتل کیا جائے گا. تو اس پہ یہ ایسی بات ہوئی تھی نا پچھلے پروگرام میں. جی ہاں ہوئی تھی. تو اس پہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بھئی امام صرف قتل ہو سکتا ہے اور طبعی موت نہیں مر سکتے، تو قتل کرنا تو قاتل کے ہاتھ میں ہے اور کسی اور طرح انتقال ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو قتل سے اللہ نہیں روک سکتا قتل ہونے سے. جی قتل کرنا قاتل کے ہاتھ میں ہے. اس کے آگے کیا بات ہوئی؟ اللہ نہیں روک سکتا قتل ہونے سے کسی کو. ہاں اللہ قتل ہونے سے اسی وقت روکے گا کہ جب صورتحال یہ ہو کہ اللہ کی حجت، اللہ کا ایک طرف سے بھیجا ہوا ہادی اب اس معیار کا آنے والا نہیں ہے اور جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. تو پھر اللہ اس کو غائب کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ صرف ہمارے 12ویں امام کے ہی اوپر موقوف نہیں ہے. اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے کہا کہ انبیاء پر مظالم ہوئے، اولاد انبیاء پر مظالم ہوئے، اور اس وقت بھی پروردگار عالم نے اس کام کو انجام دیا. جناب الیاس غیبت میں گئے، جناب خضر ہمیشہ سے غیبت میں ہی تھے، جناب عیسیٰ غیبت میں گئے، تو جناب ادریس غیبت میں گئے. سوال یہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل سے روکنا اللہ میاں کے اختیار میں نہیں، وہ بندہ غائب کر دیتا ہے وہ قتل ہونے والے. جی ہاں قتل سے روکنا اللہ کے اختیار تکوینی میں ہے، اختیار تشریعی میں نہیں ہے. یعنی ہم اگر شراب پی رہے ہیں تو اللہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیکن اللہ ہم سے کہے گا کہ نہ پیو. اچھا تو اگر میں کسی کو قتل کرنا چاہوں تو اللہ مجھے نہیں روک سکتا؟ ہاں ہاتھ نہیں پکڑے گا اپنا، کیونکہ یہ دار الجزا ہے. اس وقت دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں دار الجزا نہیں ہے، یہ دار آزمائش ہے. اگر دار الجزا ہوتی تو ایک بات الگ ہوتی. یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ تو دار آزمائش ہے. یہاں روکے گا نہیں، یہاں جو ہم کر رہے ہیں کرنے دے گا. صحیح ہے. اچھا جی زرین کے پاس سوال ہے، جی فرمائیے. اوکے، یہ سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ ہیں ان کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں اور ان کے بارے میں جو معلومات ہے، تو ان کو بہت ساری غیبی طاقتیں بھی تھیں اور علم بھی تھا. تو اس کے بارے میں اگر کچھ بتائیں. اگر غیبی علم تھا تو ان کو یہ بھی علم ہوتا ہوگا کہ اب وہ قریب قتل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں بہت ویریشن ہے. کبھی کچھ ایسی ہم نے باتیں سنی ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کو ایسی قوتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے اور کبھی کچھ کم. سو ذرا اس کا کیا، اس کی ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیے ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی بات چھڑ گئی
کہ اللہ کے کچھ اختیارات تکوینی ہیں اور کچھ اللہ کی کے احکامات تشریعی ہیں. جیسے اللہ نے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب تم کو اختیار ہے کہ تم استعمال کرو یا نہ کرو. ایسے امور کو ہم کہتے ہیں امور تشریعی، یعنی اللہ کے پاس طاقت تو ہے کہ وہ زبردستی ہم کو دیندار بنا دے، لیکن بناتا نہیں. اچھا، کچھ امور ہیں جو امور تکوینی ہیں، اس میں ہم کو اختیار نہیں ہے، وہاں اللہ کا ارادہ جو ہے وہ نافذ ہو کے ہی رہتا ہے. تو ایک چیز تکوینی اختیارات ہیں اور ایک ہیں تشریعی اختیارات. تو امام کو ہم زمین پر اللہ کی حجت مانتے ہیں، رسول کو بھی زمین پر اللہ کی حجت مانتے ہیں. تو جب رسول اور امام زمین پر اللہ کی حجت ہے تو اس کا کردار جو ہے وہ مکمل طور سے سنت الہیہ کے مطابق ہوتا ہے. وہ ان امور کو انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے بعض امور کو، لیکن اس لیے نہیں انجام دیتا کہ اس کا انجام دینا سنت الہیہ کے خلاف ہے. جیسے آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کے واقعات سنے کہ دشمن پر غالب آ گئے، اس کو زیر کر لیا، اب اسے قتل کرنے والے تھے، اس نے گستاخی کی، اس کو چھوڑ دیا. اب بتائیں کوئی اور آدمی ایسا کرے گا؟ صرف حجت خدا ہی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے مولا جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہی ہے، بڑی مشکل سے ٹوٹ رہی ہے، بہت زور لگا رہے ہیں، زانو کے بل بیٹھ کے اس کو توڑ رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یا علی، آپ سے یہ جو کی روٹی تو ٹوٹ نہیں رہی ہے، آپ نے باب خیبر کیسے اکھاڑ لیا؟ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ باب خیبر میں نے قوت بشری سے نہیں، قوت الہیہ سے اکھاڑا تھا. یعنی امام کے پاس قوت الہیہ ہوتی ہے لیکن وہ ہر جگہ استعمال نہیں کرتا. استعمال وہیں کرتا ہے جہاں پروردگار عالم کی مصلحت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی مصلحت نہیں وہاں نہیں استعمال کرتا، وہاں پر وہ عام انسان کی طرح رہتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی امام پر نہ غالب آتا، نہ کبھی قتل کر پاتا. اگر امام حسین بحیثیت حجت خدا اپنی تکوینی طاقت کو استعمال کرتے تو کوئی قتل کر سکتا تھا؟ کبھی نہیں کر سکتا تھا. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ الگ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئیں گے جب امام کی صفات پر بات کریں گے کہ صفات ائمہ کیا ہیں، امام معصوم میں کیا صفات ہوتی ہیں، کس لیے وہ امام نائب رسول ہوتا ہے، کن امور میں وہ نائب رسول ہوتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. بہرحال ابھی فی الحال مختصر جواب ہم نے آپ کو دے دیا ہے. اگر آپ مطمئن ہو گئی تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر انشاءاللہ تو آگے بات ہوگی. کس کے اور کے پاس سوال ہے کوئی تو کر لیجیے. اچھا مولانا، پھر میں اسی میں سوری تکرار کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا کہ کہیں میں نے پڑھا کہ غدیر کے خطبے کے بعد اور رسول اللہ کی رحلت تک ان پہ 17 مرتبہ اٹیمپٹ ہوا ان کے اوپر مرڈر کرنے کا. جو ایک میں بار بار ذکر کر رہا ہوں تبوک سے، وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ اونٹنی کو دھکا دینے کی کوشش کی، جی ہاں، وہ اونٹ کو بھڑکانے والا، اونٹ کو بھڑکانے والا جو اللہ میاں نے بچایا ہے نا اس کو 17 اٹیمپٹ کے اندر تو قتل ہونے سے. غائب تو نہیں کیا رسول اللہ کو. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے بچانا اور ایک چیز آپ نے کہا قاتل کا ہاتھ پکڑ کے روک دینا. پروردگار عالم نے نہ صرف رسول کو بلکہ مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کا تحفظ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ کے ناموں میں ایک نام حفیظ بھی ہے، یعنی ہمیشہ حفاظت کرنے والا. تو وہ حفاظت کرنا ایک حد تک پروردگار عالم کا کام ہے اور انبیاء کی، ائمہ کی اس سے زیادہ حفاظت کرتا ہے. حد یہ کہ جس وقت سرکار رسالت کو قتل کرنے کے لیے پورا گھر گھیر کے 40 پہلوان کھڑے ہوئے تھے، اس وقت آپ اسی گھر سے نکل کے غار سور کی طرف چلے گئے تھے اور کسی نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ نے حفاظت کی نا، یعنی آپ کی ایک قسم کی غیبت تھی، وہ غیبت شخص تھی، کسی نے نہیں دیکھا آپ کو، آپ نکل کے چلے گئے. یا اللہ نے غار سور کے اوپر مکڑی سے جالا بنوا دیا یا کبوتری سے انڈے دلوا دیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تحفظ سے انکار نہیں ہے، وہ تو ہے حفیظ اور اپنے رسول کی حفاظت، اپنے ائمہ کی حفاظت، اپنی حجتوں کی حفاظت کرتا ہے. لیکن ایک چیز ہے حفاظت کرنا. اللہ نے یہ تو نہیں کیا کہ وہ جو 40 مارنے کھڑے ہوئے تھے انہیں کا دم نکال دیتا.
صحیح. اچھا جی, ایک سوال اور بھی میرے پاس ہے مولانا. آپ نے ذکر کیا تھا بنو امیہ کا, بنو عباس کا, کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی خاندانی وہ قائم کر لی سلطنت, ایسے ہی ہے؟ جی ہاں, خاندانی قبائلی حکومتیں تھیں اور وہ چلی نسل در نسل. ہاں چلیں, طویل عرصے تک چلیں. بنی امیہ 1000 مہینے تک چلے, یہ تو اور رسول اس اللہ کے کا بعد بھی یہی بنو پلان تھا. عباس تو اس سے بہت زیادہ چلے, جب تک کہ ان کے اوپر تاتاریوں کا حملہ نہیں ہوا. وہ چلتے رہے, صدیوں چلتے رہے. تو رسول اللہ کا بھی تو یہ اسی کو پروپوگیٹ کر رہے تھے نا. ہمارا ماننا یہی ہے کہ رسول کے بعد ان کی علی, اور علی کے بعد حسن, اور حسن کے بعد حسین. تو ہم بھی تو اسی کو مانتے ہیں, اسی چیز کو, ڈائنیسٹی کو. یہاں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ وہ کردار ہیں کہ جو رسول کی کمی کو پورا کر رہے ہیں, اور وہ جن کو ہم خلفاء کہہ رہے ہیں وہ رسول کی کمی کو پورا نہیں کر رہے تھے. ہماری نظر میں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ایک سوال اور بھی میرے پاس آیا ہوا ہے مولانا, اور وہ ہے ساجد بھائی نے کیا تھا لاسٹ ٹائم, اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے کہ رجت کے زمانے میں آپ نے فرمایا تھا سارے امام آئیں گے واپس. جی ہاں. تو کیا ان کے اہل خانہ بھی آئیں گے یا خالی صرف امام آئیں گے؟ دیکھیے امام کا بی بی سیدہ آئیں گی واپس کہ نہیں؟ جی ہاں, جناب سیدہ آئیں گی. اللہ امام کا آنا ہمارے عقیدہ رجت میں شامل ہے, اور اس کے بعد امام کے چاہنے والے جو کہ امام سے اتنے وابستہ تھے کہ نصرت امام زمانہ ان کو مقدر کر دی گئی, وہ امام کی نصرت کے لیے آئیں گے. اور وہ جو اتنے بڑے دشمن تھے کہ جن کی دشمنی نے ائمہ کے بہت سے امور کو سبوتاش کیا, جیسا کہ بھی آپ نے کہا, تو وہ بھی آئیں گے. ان کی رجت کے بھی ہم قائل ہیں. تو وہ انشاءاللہ عقیدہ رجت کے اوپر گفتگو جب ہماری آئے گی تو رجت کو ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ ہم رجت کو کیسے مانتے ہیں, کیونکہ رجت جو ہے یہ خاص شیعہ عقیدہ ہے. شیعوں کے علاوہ کوئی نہیں مانتا اس کو, اور مان بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ مولانا. آج تک کی حد تک تو میرے پاس جو سوال تھے وہ میں نے آپ سے سب کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میرے ذرا سوال ذرا تھوڑے سے غصہ انداز میں کرتا ہوں, وہ میرا اسٹائل ہی ایسا ہے, تو مجھے آپ معاف فرمائیے گا اس کے لیے. آپ ماشاءاللہ سے سب کی ترجمانی کر دیتے ہیں, تو ترجمانی کرنے والا جو ہے اس کو ترجمان ہی ہونا پڑتا ہے. نہیں, باقی سب بہت مہذب ہے اچھا ماشاءاللہ لگتا ہے جب آپ سب کی ترجمانی آپ کے سوال میں آ جاتی ہے. چلیے اچھا حضرات خواتین, اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہیں تو پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور اگلا پروگرام جو ہے وہ سیٹرڈے کے بجائے مولانا سنڈے کو ہوگا, اور انشاءاللہ امامت کے موضوع کو آپ ذرا سمیٹنے کی طرف لائیے. جی ہاں, ابھی امامت کے اوپر ہم بہت بات کرنا ہے ہمیں, یعنی ابھی تو فلسفہ امامت پر ہی بات چل رہی ہے. یہ شیعی عقائد جو ہیں یہ تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. ابھی تو ہم عالم اسلام کے سامنے تشیع کا مکتبہ تشیع کا جو فلسفہ امامت ہے اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ تشیع جو ہے یعنی جو لوگ مکتبہ تشیع سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ امامت جو ہے اس کا فلسفہ عقلی اور علمی کیا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں ان کو تعارف ہو جائے. یہ ظاہر ہے کہ ان سے منوانا تو نہیں ہے, ان کو صرف تعارف کرانا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ شیعہ امامت کے نام پر کیا چیز مانتے ہیں. وہ تو اسی بات میں پریشان ہوتے ہیں کہ شیعہ ائمہ اہل بیت کو انبیاء ما سبق سے بہتر کیسے سمجھ لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ان کی جب سمجھ میں آئیں گی جب ان کو نبوت کاملہ سمجھ میں آئے گی, پیغمبر اسلام کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا, اور پھر پیغمبر اسلام کی نیابت سمجھ میں آئے گی, تب جا کے کہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نبوت جزوی جو ہے وہ نبوت کلی کی نیابت تک نہیں پہنچ سکتی. ہوتی تو دوسرے انبیاء ہی آ کے رسول کی نیابت نہ کر لیتے. صحیح. جی بہت بہت شکریہ. بہرحال آج کی گفتگو ہمارے حساب سے تو بڑی سیر حاصل تھی, اور وہ لوگ کہ جو کچھ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے مکتبہ تشیع کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم گفتگو تھی, اور جو ماشاءاللہ آپ کے توسط سے ہو گئی. اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمام صاحبان فکر اور مخلص مسلمان جو تشیع کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس کو سمجھ کے کافی حد تک اپنا مدعا حاصل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. خواتین حضرات خدا حافظ. پھر اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ شام کو 6 بجے. انشاءاللہ العزیز. ایمان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.